अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1 डिस्कस किया था फ्रॉम आर्टिकल 1 to 6 and also we saw that there are 12 parts in constitution of Pakistan 1973 and 5 schedules। और हमने ये भी देखा था कि पहले टोटल 7 शेड्यूल्स थे और फिर 18 अमेंडमेंट के बाद 2 शेड्यूल्स ओमिट कर दिए गए एंड नाउ देयर आर 5 शेड्यूल्स और हमने 1 to 6 आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें आपके 7 से लेकर 40 तक 7 to 40 आपके आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ्रॉम 8 to 28 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हम वो देखेंगे और उसके अलावा 29 से लेके 40 तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ये क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो आर्टिकल 7 है उसमें आपके पास डिस्कस किया जाता है यहाँ कि व्हाट्स मेंट बाय स्टेट। स्टेट क्या है? तो कोई भी ऐसा इदारा जो आपके ऊपर सेस या टैक्स नाफिज करे, इंस्टीट्यूशन विच इम्पोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज़ नोन एज स्टेट, और वो आपके पास जो है प्रोविंशियल और वफाकी हुकूमत के शक्ल में आपके पास मौजूद है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 8 से 28 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए जाते हैं वो बेसिकली हैं क्या। तो आर्टिकल 8 में आपको बताया जाता है लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स कांट बी इम्पोज्ड। ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी ऐसा कोई भी कानून ना बनाया जा सकता है ना नाफिज किया जा सकता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही हो। हाँ, एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है कि चैप्टर 10 जो इमरजेंसी के हवाले से है और 12 जो मिसलेनियस है उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्कार्ड किया जाता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता या नाफिज नहीं किया जा सकता जिससे आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी नफ़ी हो। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 इज़ अबाउट सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान की जान माल हर चीज़ की हिफाजत अगर उसका प्रोविज़न मौजूद है, आर्टिकल मौजूद है कि अगर मैं सिटीज़न हूँ पाकिस्तान की तो मेरी जान माल हर चीज़ महफूज रहनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि रियलिटी इज़ डिफरेंट हियर, बट खैर आर्टिकल 10 की तरफ आते हैं। इट्स अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 इज़ अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें बेसिकली ये है कि पुलिस जब किसी भी बंदे को अरेस्ट करती है तो पुलिस इज़ बाउंड टू प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और अगर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है तो किसी और मैजिस्ट्रेट के पास उसको फिल वक्त प्रेजेंट किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। इससे ज़्यादा उसको लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। फिर इसके अलावा मोस्टली आपसे 10A आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है विच इज़ अबाउट फेयर ट्रायल, कि किसी भी बंदे को आपने अरेस्ट किया है और प्रोसिक्यूशन चल रही है या जो भी तरीक़ेकार है वो स्टार्ट हुआ है तो उसका ये राइट है कि फ़ेयर ट्रायल से उसको गुजारा जाए। आर्टिकल 11 पे अब आते हैं हम। आर्टिकल 11 इज़ अबाउट फोर्स लेबर। ये चाइल्ड लेबर के हवाले से है कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप किसी भी किस्म का काम नहीं ले सकते या उनको जो है चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व करना गैर कानूनी है। आप उनको घरों में या सनतों में या ऐसी कानों में या इस तरह की जगहों पे लेबर के लिए मजदूरी के लिए नहीं भेज सकते। आर्टिकल 12 इज़ अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। बेसिकली ये किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट होता है कि उसको ऐसी जुर्म में जो है सज़ा नहीं दी जाएगी, जिस वक्त उसने जुर्म किया उस वक्त अगर वो कानून मौजूद नहीं था तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कल तक सिंध में चीटिंग करने पे कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन आज के बाद ये जो है कानून आया है कि कोई भी चीटिंग करेगा तो उसकी सारी डिग्रीज़ को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो कल तक जितने भी लोग चीटिंग कर रहे थे, इट्स फ़नी, बट उन पे ये सज़ा लागू नहीं होती
کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے تو وہ چیٹنگ نہیں کرتے آبویسلی. تو ایسا جرم جب آپ نے کوئی جرم کیا ہے، لائک فار ایگزامپل زینب کا اگر ہم مرڈر کیس کے حوالے سے میں بات کروں، تو اگر سمپل ڈیتھ سینٹینس میں بندہ چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ آیا کہ سجیشن آئی کہ نہیں، اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. چلیں آپ نے پاکستان پینل کوڈ جو ہے امینڈ کر بھی لیا، لیکن پھر بھی اس بندے کو سر عام پھانسی والا جو ہے پروویژن وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے وہ کرائم کیا تھا اس وقت یہ قانون موجود نہیں تھا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ والے آرٹیکل میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اس وقت جو قانون موجود ہے اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد اگر اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی جاتی ہے تو وہ سزا آپ پہ لاگو نہیں ہوتی. So this is about Article 12, which is retrospective punishment. Moving to Article 13, which is about double punishment or double jeopardy. اب آرٹیکل 13 ڈبل پنشمنٹ یا ڈبل جیوپارڈی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو دو سیم جرم کے لیے، سیم کرائم کے لیے 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو پرسن شوڈ بی کمپیلڈ ٹو بیکم وٹنس اگینسٹ ہز اون سیلف. کوئی بھی بندہ جو اکیوزڈ ہے اس کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اب اپنے خلاف گواہی دینے کا کیا مقصد ہے؟ دس از لائک جو اکیوزڈ ہے وہ کنفیشن کرے بیفور دا پولیس اور ان دا کسٹڈی آف پولیس. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیئر از نو سینکٹٹی آف دا کنفیشن آف دا اکیوز بیفور دا پولیس ان دا آئی آف لا. تو جو بھی اکیوزڈ ہے وہ کنفیشن کرے گا تو میجسٹریٹ کے سامنے کرے گا. اس کنفیشن کی حیثیت ہے جو کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے ایک آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اکیوز جو ہے کنفیشن کرتا ہے. ادروائز پولیس کے سامنے وہ اپنے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے قانون کی نظر میں. موونگ ٹو ورڈس آرٹیکل 14، اور آرٹیکل 14 از اباؤٹ انوائبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف اے مین. یعنی آپ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے، آپ اس کی ڈگنیٹی کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. اب آرٹیکل 15 اینڈ آنورڈس آپ کو ملٹیپل فریڈمز دی گئی ہیں. جیسے آرٹیکل 15 از اباؤٹ فریڈم آف موومنٹ، کہ آپ کا حق ہے کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آزادی سے موو کر سکتے ہیں. پھر ہے سیکنڈ آپ کا فریڈم آف اسمبلی. فریڈم آف اسمبلی از اباؤٹ فریڈم آف اسمبلی سے مراد کہ آپ کوئی بھی سیاسی جماعت بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. اسمبلی کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی آپ جلسہ کر سکتے ہیں. اور پھر نیکسٹ ہے آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن. تو آپ سیاسی، غیر سیاسی کسی بھی قسم کی یا مذہبی تنظیم بنا سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. دین نیکسٹ از آرٹیکل 18 which is about freedom of trade. آپ کسی بھی قسم کی تجارت کر سکتے ہیں، بٹ شرط یہ ہے کہ وہ لافل ہونا چاہیے، لافل بزنس ہو، لافل تجارت ہو، قانون کی خلاف ورزی اس میں کسی بھی قسم کی نہ کی جا رہی ہو، تو اس کی آپ کو اجازت ہے، فریڈم ہے. پھر جی نیکسٹ ہے آپ کا آرٹیکل 19 which is about freedom of speech. اور یہ وہی آرٹیکل ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا میڈیا جو ہے آزاد رہنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی پہ بھی طنز، کرٹیسائز اور واٹس ایور دے آر اسپیکنگ. تو یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گورنمنٹ کی رانگ پالیسیز پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں. بٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ فریڈم آف اسپیچ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں گے. سو دیر آر سم باؤنڈریز وچ نیڈ ٹو بی مینٹینڈ. دین موونگ ٹو آرٹیکل 20. This article is about freedom of religion.
اب فریڈم آف ریلیجن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، فورس کنورژن اس کی نہیں کروا سکتے ٹورڈز اسلام اور اینی ادر ریلیجن. اگر کوئی خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو اٹس اوکے، ادروائز فورسفلی اس کو کسی دوسرے مذہب میں کنورژن اس کی کروانا وہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر جی نیکسٹ ہے آپ کا آرٹیکل 21 وچ از اباؤٹ فریڈم آف ریلیجیس ٹیکس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ عشر یا ایسے کسی بھی قسم کا جو ہے پیسوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملہ ہے وہ مائنورٹیز پہ اپلائی نہیں ہوگا. لائک آپ نان مسلم سے زکوٰۃ عشر یا اس طرح کی چیز نہیں لے سکتے. تو دس از اباؤٹ فریڈم آف ریلیجیس ٹیکس. Then the next is Article 22 which is no discrimination in educational institutions. اب وہ کیسے کہ مذہبی فرقہ واریت بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز میں. لائک فار ایگزامپل جو سیکنڈری کلاسز میں ہیں اس میں مسلم اسٹوڈنٹس اسلامیات پڑھتے ہیں، اور جو مائنورٹیز ہیں یا نان مسلم ہیں وہ جو ہیں اپنا سبجیکٹ ایتھکس پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہائر اسٹینڈرڈس میں کمپیریٹیو اسٹڈیز ہوتی ہیں نان مسلمس کے لیے. ان کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ جو ہے اسلامیات ہی پڑھیں. Then we have Article 23 and 24 which is about your property rights. پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں، یعنی آپ جو ہے پراپرٹی اون کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ کے پراپرٹی رائٹس کو انشور کرے اور سیف گارڈ کرے. ہاں لیکن جب لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے فار دا پبلک انٹرسٹ اگر آپ سے وہ لینڈ زمین واپس لی جا رہی ہے یا وہ پراپرٹی واپس لی جا رہی ہے سو دیٹس این ایکسیپشنل کیس. لیکن وہ پبلک انٹرسٹ میں فار دا کاز آف پبلک انٹرسٹ اس سینیریو میں فال کرتا ہو تو. اب جو آرٹیکل 25 دیکھتے ہیں ایکوالٹی آف سٹیزنس بیفور لا. جتنے بھی سٹیزنس ہیں، جتنے بھی شہری ہیں وہ سب قانون کے سامنے برابر ہیں. کسی کو کسی اور پہ فوقیت حاصل نہیں. کوئی امیر ہے تو اس کے ساتھ پولیس کا یا جوڈیشری کا یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ یا ایجنسی کا رویہ اچھا ہو، جو غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں، ان کے ساتھ اچھا نہ ہو، یا ان کے ساتھ جو ہے فیئر پروسیکیوشن یا ٹرائل کا پروسیس نہ چلایا جائے. سو دس از ناٹ دا کیس. جتنی بھی شہری ہیں وہ سب ایکول ہیں بیفور دا لا. پھر اسی کے ساتھ 25A بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے MCQs میں، وچ از اباؤٹ فری کمپلسری ایجوکیشن. اور اس میں بھی ایج لمٹ آپ کی شامل ہے کہ اپر ایج لمٹ 16 ہوتی ہے اور لوور ایج لمٹ آئی گیس اٹس 5. تو 5 to 16 ایئرس کے جو بچے ہیں ان کو فری کمپلسری ایجوکیشن دینا اسٹیٹ کا کام ہے یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. Then there is Article 26 which is about all public places and institutions are open for all and there should be no discrimination against caste, creed, etc. gender etc. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسڈ آن کاسٹ، کریڈ، جینڈر، رنگ، نسل، کسی بھی حوالے سے آپ سٹیزن، کوئی بھی سٹیزن ہے اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی گرلز کالج میں جو ہے لڑکا بھاگتا ہوا جائے اور کہے کہ آرٹیکل 26 میں میرا فنڈامنٹل رائٹ بتایا جاتا ہے اور مجھے ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے اور مجھے یہاں پہ ایڈمیشن دیا جائے. یا پھر فیملی پارک ہے تو وہاں پہ لڑکا بھاگتا ہوا جائے کہ بھئی فیملی پارک ہے لیکن آرٹیکل 26 میں میرا فنڈامنٹل رائٹ بتایا گیا ہے تو آپ مجھے ڈسکریمنیٹ نہیں کریں اور مجھے جانے دیں. آئی ڈونٹ ہیو فیملی ٹوگیدر لیکن مجھے جانا ہے. تو دس از ناٹ دا کیس. آرٹیکل 26 کی پروویژنس ہیں کہ جو ہے اگر فار دا سیک آف دا پروٹیکشن آف چلڈرن، وومن، اگر اس ایسے بھی کوئی لاز بنانے کی ضرورت ہے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے، جیسے گرلز کالج میں آپ میل کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے فار دا سیک آف پروٹیکشن، سو یہ ایک ایکسیپشن ہے ضرور. دین وی موو ٹو آرٹیکل 27 وچ از اباؤٹ نو ڈسکریمنیشن ان سروس. یعنی اگر آپ کہیں پہ سروس کرنا چاہ رہے ہیں
تو آپ کو سروس بالکل اس میں آپ کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے اور کسی بھی طرح کی آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں یا نہیں. لائک فار ایگزامپل اگر نیشنل اسمبلی میں آج کل پوزیشنز آئی ہوئی ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکشن آفیسر وغیرہ کی, تو اس میں ایج ریکوائرڈ ہے میکسیمم 25. اب جی میں بندہ 15 سال کا ہے 20 سال کا ہے تو کہے کہ نہیں, یا 35 سال کا ہے تو کہے کہ مجھے جاب کے لیے میں اپلائی کروں اور مجھے جاب نہیں دی گئی. اوبیسلی آپ ایج کرائٹیریا میں فال نہیں کر رہے. 25 از دا میکسیمم اپر ایج لمٹ, اور آپ 35 یا 40 کے ہیں اینڈ یو آر آسکنگ ٹو بی ریکروٹیڈ آن دس پوزیشن, سو دس از ناٹ پاسبل. آپ کی ریکروٹمنٹ ہوگی سروس پہ تو یو شوڈ فال ان دا کرائٹیریا, اور اگر آپ کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کو سروس میں شامل کیا جا سکتا ہے. ریکروٹ یا انڈکشن آپ کی ہو سکتی ہے, اور کسی بھی قسم کی اس میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی, تو یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر جی آپ کا لاسٹ فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 28, وٹ ایور کلچر یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ, آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, آپ کو پوری آزادی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کلچر کا ڈریس پہنا ہے اور آپ کلچر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ آپ یہ اس طرح کا ڈریس پہن کے فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتے, یا اس طرح کا کلچر آپ فلاں جگہ پہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے, اور اس کا بھرپور اور بہترین مظاہرہ میں سمجھتی ہوں کہ سول سروسز اکیڈمی میں ہو رہا ہوتا ہے کامن ٹریننگ پروگرامز کے تھرو, جہاں ڈفرینٹ کلچرز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جو انڈر ٹریننگ CSPs ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کلچرز کے انہوں نے گیٹ اپس کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور سانگس پلے کر کے ان پہ رقص کرنا, انجوائے کرنا, دوسرے کلچرز کے اپنے CSPs کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھنا, اور کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں کی جا رہی ہوتی. سو یہ ایک بہت ہی اچھا مظاہرہ ہے ان کی طرف سے. سو یا دس واز آل فار ٹوڈے, اینڈ جلدی سے ہم اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا پارٹ 2 ہم نے پڑھا, جس میں فنڈامنٹل رائٹس 8 to 28 ہم نے ڈسکس کی ہیں. پرنسپلس آف پالیسی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے, جو کہ آپ کا آرٹیکل 29 سے 40 تک اس میں موجود ہیں. آرٹیکل 7 ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں آپ کو وٹ از مینڈ بائی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. بیسیکلی آرٹیکل 7 آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, ایسا انسٹیٹیوشن جو آپ پہ فائنینشیل آبلیگیشن لگائے, وہ جو ہے آپ کا اسٹیٹ کہلاتا ہے, اور وہ ہمارے پاس فیڈرل اور پروونشل وفاقی اور صوبائی حکومت کے شکل میں موجود ہے. اور سیس یا ٹیکس, ایسا ادارہ جو آپ پہ سیس یا ٹیکس لگائے وہ اسٹیٹ ہے. پھر آرٹیکل 8 ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وائلیٹ کرے. ایکسیپشنز ہم نے دیکھی تھی چیپٹر نمبر 10 پارٹ 10 اور پارٹ 12, جس میں جو ہے ایسی پروویژنس موجود ہیں جس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, بٹ وہ ایکسیپشنز ہیں. آرٹیکل 9 میں سیکیورٹی آف اے پرسن, آرٹیکل 10 میں اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن, کہ جب اریسٹ ہوگا تو کیا معاملات پیش آئیں گے ایکیوزڈ کے ساتھ. 10A آپ یہ لازمی یاد رکھیے گا, اکثر یہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے کہ کوئی ایکیوزڈ ہے تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ فیئر ٹرائل کا معاملات پیش آئیں, اور جو پراپر طریقہ کار ہے پروسیکیوشن کا, ٹرائل کا, کرمنل ٹرائل یا وٹ ایور, وہ اس کے ساتھ کیا جائے, اس کو یہ حق حاصل ہے. ایسا نہیں کہ اس کو ڈائریکٹ سزا سنا دی جائے. سو دس از اباؤٹ فیئر ٹرائل, آرٹیکل 10A. پھر 11 میں ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے کہ آپ بچوں سے فورسڈ لیبر نہیں کروا سکتے. ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ اباؤٹ آرٹیکل 12. 13 از اباؤٹ ڈبل جیوپارڈی. 14 از اباؤٹ انوائبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف اے مین. 5 سے لے کے 22 تک یہ فریڈمز کے ہمارے جو ہیں آرٹیکلس ہیں. فریڈم آف موومنٹ 15, فریڈم آف اسمبلی آرٹیکل 16, فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 17, فریڈم آف ٹریڈ آرٹیکل 18, فریڈم آف اسپیچ 19. اکثر یہ MCQs میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے. فریڈم آف ریلیجن 20, freedom of religious texts is defined in Article 21, and 22 explains that there will be no discriminations in educational institution, یعنی کسی بھی قسم کی مذہبی فرقہ واریت جو ہے آپ کے تعلیمی اداروں میں نہیں کی جا سکتی. آرٹیکل 23 اور 24 دونوں پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں.
پھر آرٹیکل 25 ایکولیٹی آف سٹیزنز بیفور لا، اور 25A اکثر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. دین وی ہیو آرٹیکل 26 جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جتنے بھی پبلک انسٹیٹیوشن اور پلیسز ہیں وہ اوپن فار آل ہیں. کاسٹ، کریڈ، جینڈر یا رنگ نسل کے کسی بھی حوالے سے جو ہے آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. 27 از اباؤٹ دیر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن ان سروس، اینڈ 28 is about whatever culture you want to celebrate you can. So this was all for today. Thank you so much. If you have any queries you can drop it in the comment section. Stay tuned, we will discuss principles of policy in the next lecture. Allah Hafiz.